उगर का इलाका इतना आबाद इलाका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये आती है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रोड बन गई और ये चाइनीज इंटरेस्ट वहां मौजूद हुआ, तो आप खुद सोचे कि इस पूरे इलाके के अंदर इंडियन जो है आपकी वो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो 2-3 खबरें और चल रही हैं कि BLA जो है उसके खिलाफ जो बेसिकली मेन मेजर एक्शन लिया है वो चाइना ने लिया है। अच्छा, ये इस रीजन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में मैं आज खबर देख रहा था कि 2-3 ऐसे जो नेटवर्क्स हैं एक्सपोज हुए हैं कि जो राह के साथ कनेक्शन के अंदर हैं और इस इलाके के अंदर गड़बड़ पैदा कर रहे हैं, और उसमें 3-4 नाम भी आए कि जी अभी उन्होंने पकड़ा भी है, कहाँ ट्रेनिंग लेके आते रहे हैं, नेटवर्क पकड़ा है, खासतौर पे ज़ैनबियून का जो बंदा पकड़ा उन्होंने वो ये इस रीजन के भी पकड़े हैं। उसमें है बल्तिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट भी है, तो ऐसे आप देखें ना, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आप कभी आगा खान को अंडर असेसमेंट ना लेके दें कभी भी। आगा खान जो है ये बुनियादी तौर पर जनरल डायर जो बाद में डायर बनता, कैप्टन डायर जब होता था ना कंधार में, ये उस वक्त से अंग्रेजों का एजेंट चला आ रहा है। जिस वक्त इनकी वो बेसिकली वो बनी थी, वहां से निकले थे फातमीड से, तो ये इस्फहान में आकर रुक गया था, घोड़ों का कारोबार करता था। तो सही है। वहां से जो आगा खान वहां से जब निकला है तो इसने आके जनरल डायर को 50,000 घोड़े का था देता हूँ, फिर 5,000 घोड़े दिए थे। तो आगा खान को उन्होंने 5-6 जगहों पे जमीनें अलॉट की थी। एक जमीन अलॉट की थी उन्होंने बॉम्बे में, दूसरी जमीन आगा खान को अलॉट की थी गवादर में, तीसरा जो इलाका था ये जो गलगत वहाँ पे काम भी बढ़े, वहाँ पे काम बढ़ गए। और दूसरी बात यह है कि आगा खान जो है ये एक सिंगल जैसे कहता है रिच पर्सन जो है, और वो क्योंकि एक तो ये है कि उनको खुमस का पैसे भी आते हैं। आप देखें कि प्लानिंग देखें कि ये पूरे का पूरे यहाँ भी हैं ये लोग और क्रॉस करके ताजिकिस्तान में है। आप ताजिकिस्तान में देखें तो आपको इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मिलेगा, बड़े बड़े कल्चर सेंटर बनाए हुए हैं, ये किया हुआ है वो किया हुआ है। और यहाँ पर भी एक जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी खास तौर पे आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान सबसे पीसफुल लोग हैं। जैसे वहाँ के हजारे हैं ना, बहुत पीसफुल, सदियों से पीसफुल। इतना पीसफुल कम्युनिटी कोयटा में, गुलिस्तान में कोई और नहीं थी। या पारसी थे या हजारे थे, अपने आराम से जिंदगी गुजारते थे, मेहनती लोग थे। ऐसे ही गिलगिती थे। पूरे पाकिस्तान में यहाँ से कुक जाते थे और क्या। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताजवर अली है और मैं वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। तो आज वर्ल्ड रिलीजन के फोरम से मैं आपको इस वीडियो क्लिप के बारे में क्लैरिफिकेशन यानी एक पीसफुल रिबटल के तौर पे इसको आंसर करना चाहता हूँ। तो जब मैंने पहली बार देखा तो सबसे पहले जब ये साहब ने जब न्यू टीवी में ये बात की पहले, तो सबसे पहले मैंने उसका स्टेटस चेक किया, उसका प्रोफाइल चेक किया, तो मुझे पता चल गया कि वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर है। तो पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट ऑफिसर को वैसे भी बहुत बड़ा दानिश्वर समझा जाता है, बहुत बड़ा स्कॉलर भी समझा जाता है। और इसी तरह उसके बाद इन साहिब की बड़ी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है और इनको बड़ा अच्छा दानिश्वर भी माना जाता है और इनको बड़ा अच्छा फ़िलोसफर भी माना जाता है बहुत से सर्कल्स में। तो इसकी बड़ी से है, दैट्स वाई मैं कुछ क्लैरिफिकेशन करवाना चाहता हूँ। इन साहब ने कुछ इररिस्पॉन्सिबल वे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की जो हकीकत में गलत है। अगर मैं चुप रहूं कि इसने जिस कदर सिंपल अंदाज में हिस्ट्री का मर्डर करने की कोशिश की, तो ये एक हिस्ट्री के तालिब इल्म के साथ ये ज़्यादती होगी कि वो चुप रहे। तो साहिब ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि आगा खान जो हैं ये इजिप्ट से जब निकाला गया था तो वो सोआन में आए थे, वहाँ फिर घोड़ों का कारोबार करते थे। तो इसकी हकीकत अभी देख लीजिएगा, ये कितनी बड़ी हिस्ट्री के अंदर स्किप कर रहा है। स्किप ये कर रहा है, आप देख लीजिएगा फातिमिड डायनेस्टी जो है ये 909 से लेके 1094 तक, ये जो आइमा उसके कैलिफ्स होते थे, जो फातिमिड कैलिफेट थी उसके अंदर इमाम जो होता था वो खलीफा होता था।
تو اس میں یہ جو خلیفہ مستنصر باللہ کا بیٹا امام نزار جو ہے اس سے نزاری اسماعیلی کہلاتے ہیں. تو وہاں تک حکومت انہوں نے فاطمیٹ کیلپس یعنی مصر کے اندر حکومت کی، اور 1094 کے بعد پھر نزاری جو سلسلہ تھا وہ وہاں سے نکل کر الموت اور پرشیا کے علاقوں میں آ کے آباد ہوتے ہیں. اور اسی طرح کوئی 25 سے 26 پشتیں وہ اس کے بعد آؤٹ آف ایجپٹ سے نکلنے کے بعد 25 سے 26 پشتیں وہاں پرشیا کے اندر حکومتیں کرتی ہیں. تو اب دیکھ لیجئے گا کہ اتنا بڑا سکپ 25-26 پشتیں مینس 1094 سے لے کر حسن علی شاہ کی پیدائش یعنی 1804 میں جا کے حسن علی شاہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کرمان کے گورنر ہوتے ہیں بعد میں، اور اس کو جا کے یہ ٹائٹل ملتا ہے آغا خان. آغا خان کا ٹائٹل حسن علی شاہ کو ملتا ہے. جب اس کو یہ ٹائٹل ملتا ہے تو اس کے بعد سے یہ ٹائٹل مشہور ہونے لگ جاتا ہے. مینس اس پیریڈ کے بیچ میں کوئی 26 پشتیں 26 آئمہ گزر چکے ہیں وہاں پہ. اور صاحب نے کہا، یہ جو کلپ میں نے آپ کو سنایا اس میں صاحب نے کہا کہ ایجپٹ سے نکالا گیا تھا تو وہ سوہان آئے تھے. مطلب بیچ میں اس نے کتنی ہسٹری کو ایک دم سے سکپ کر دیا. 1094 سے لے کے 1804 تک، کم از کم 1804 تک ہم گن لیں تو اس کو اس نے صاحب نے کر دیا سکپ. یہ ہسٹری کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا، پھر یہ جو آغا فرسٹ ہیں حسن علی شاہ 1804 سے لے کے 1881 تک ان کی لائف ہے، اور یہ تب کرمان کے گورنر ہوتے ہیں 1835 میں. اس کے بعد جو ہے تو اس کا لیول جو ہے اس حد تک اس کا لیول ہوتا ہے. تو اس ٹائم کی جو میجر پاورز کے ساتھ بھی وہ الائز کے طور پہ، ظاہر سی بات ہے اس لیول پہ جاتے ہیں تو اس کو الائز کہتے ہیں. الائز بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں، الائز بنانا اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس کو فوراً ہم کسی کو ہم ایجنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، الائز ضرور ہو سکتی ہیں. تو یہ ٹائٹل اسی حسن علی شاہ کے بعد مشہور ہو جاتا ہے. دین جا کر محمد علی شاہ قاجار جو کہتے ہیں ایران کا بادشاہ، یہ ٹائٹل اسی نے دیا تھا. تو اب یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے نئی مینس ہسٹری آف آغا خان، یہاں سے آگے شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ وہی ہیں آغا حسن علی شاہ جو اسکرین میں نظر آ رہے ہیں 1804 سے 1881 تک. پھر یہ وہاں سے انڈیا کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا آغا سیکنڈ جو ہیں دویم جسے کہتے ہیں شاہ علی شاہ 1830 سے لے کے 1885 تک ان کا لائف پیریڈ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ پیریڈ آغا خان تھرڈ سر سلطان محمد شاہ آغا خان 1877 سے 1957 کا جو پیریڈ ہے وہ ان کی لائف کا پیریڈ ہے. تو موسٹ آف دی ٹائمز جو انڈیا کے اندر یا انڈو پاک ہسٹری میں جو نام سب سے زیادہ جانا جاتا ہے وہ یہی ہے جو 1877 میں پیدا ہوئے اور 1957 تک خدمات انجام دیتے رہے. تو یہ جو ہیں اصل میں یہ انڈو پاک کے اندر سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے یہ آغا خان، کیونکہ پولیٹکس میں اور انڈو پاک کی نمائندگی کی، ریپریزنٹیشن بھی کی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسی وجہ سے اور تحریک پاکستان کے ٹاپ بانیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دی فرسٹ مسلم آف انڈیا ہیں جس کو دی نائٹ کا ٹائٹل ملا تھا. علی گڑھ اس سے انگلینڈ کے گریجویٹ تھے، اور اس ٹائم کے جو انڈیا کی جو ملکہ کوئن جو برطانیہ کی ملکہ تھی وہ ان کی رسپیکٹ کرتی تھی. اس قدر یہ ایک قدآور شخصیت گزرے ہیں. اب تحریک پاکستان کی اگر بات کر لیں تو 1886 میں
علی گڑھ کانفرنس میں جو بڑے بڑے لوگ آتے تھے مسلمانوں کے، جیسے امیر علی آتے تھے، سر سید آتے تھے، تو اس میں سر آغا خان بھی آیا کرتے تھے. تو مسلمانوں نے سوچا کہ ان سے ہم کوئی بڑی سروس لے سکتے ہیں، کوئی بڑی خدمت لے سکتے ہیں. اسی طرح جا کے 1905 میں شملہ ڈیپوٹیشن، اس وقت یہ 25 سال کے ایک نوجوان ہوتے ہیں، تو 35 بندوں کے ساتھ شملہ ڈیپوٹیشن لے کر یہ لارڈ کے پاس جاتے ہیں. تو اس وقت تو یہ مسلمانوں کا ایجنٹ ہوتا ہے، مسلمانوں کا نمائندہ ہوتا ہے. علی گڑھ کانفرنس میں جاتا ہے تب تو یہ مسلمانوں کا ہی ایجنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے شملہ ڈیپوٹیشن کی لیڈ اس نے کی. تو چلو یہ اگر ایجنٹ ہیں انگریزوں کے تو کسی اور کو لے کے جاتے ہیں مسلمان، لیکن نہیں، یہ مسلمانوں کے ایجنٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 1906 میں مسلم لیگ بنی، آل انڈیا مسلم لیگ، تو اس میں بھی ان کا رول ہے اور یہ پہلے پریزیڈنٹ رہے. دین کمز علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ یونیورسٹی بھی انہی کی ایما پر بنائی گئی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 10 لاکھ روپے پہلے خود رکھ کر، خود چندے میں رکھ کر دوسرے لوگوں مسلمانوں سے انہوں نے چندے نکالنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ میں چاہوں تو علی گڑھ یونیورسٹی اکیلے بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی پارٹیسپیشن ہو جائے. اور اسی طرح 1919 میں جو خلافت مومنٹ تھی، اس میں بھی انہوں نے انگلینڈ کو خطوط لکھے اور انگلینڈ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی جو خلافت ہے ٹرکی میں اسے ختم نہ کیا جائے. اس میں بھی یہ آگے رہے. اور اسی طرح گولمیز کانفرنس ہو یا پاکستان بننے کے بعد جو انیشیل پرابلمس میں جس نے ہیلپ کی ہو، بہت ساری خدمات ان کی پاکستان کے لیے ہیں. اب اگر یہ صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کے ایجنٹ ہے، اگر انگریزوں کے ایجنٹ ہے تو یہ سارے کام کسی اور سے ہی کرواتے ہیں. یہ سارے کام ہم نے انہی سے کروایا ہے. تو تحریک پاکستان کا یہ بانی ہے، ان کی شان میں اس طرح کی بات ہرگز گوارا نہیں ہوتی. اسی طرح اس کے بعد یہ ہیں آغا خان چہارو، یعنی شاہ کریم الحسینی، جو کہ اسماعیلی فرقے کے پریزنٹ امام ہیں، اور ان کی خدمات کی اپنی ایک لمبی داستان ہے. تو اب میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سکالر صاحب سے، اس صاحب سے، کہ آپ کس آغا خان سے مخاطب ہیں؟ آپ کس ان چاروں میں سے آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک دم مصر سے لایا اور سوہان سے گوڑوں کا کاروبار کرایا اور انڈیا میں کیپٹن ڈائر کے پاس لایا. تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ اب اس ساری ہسٹری کو دیکھنے کے بعد اگر اس غیر ذمہ دارانہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم سنیں تو کیا کسی کو دکھ نہیں ہوگا؟ کسی بھی ہسٹری کے طالب علم کو اس بات سے دکھ ہوگا. اس کے بعد جو اگلی بات اس صاحب نے کی، بڑا کانفیڈنس کے ساتھ اس صاحب نے بات کی کہ ان کو زمینیں الاٹ ہوئی تھی بمبئی میں، کراچی میں اور گلگت میں. چلو بمبئی، گوادر اور ان سائڈ کو تو چھوڑو، جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں. گلگت میں کون سی جگہ زمینیں الاٹ ہوئی ہیں آپ ہمیں دکھا دیں، یا وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں سارے بائی ہیں، وہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے بیانات جو آپ دے رہے ہیں غیر ضروری اور irresponsible بیانات، ان سے شاید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر کوئی مسئلہ وہاں پہ نہیں. آپ جا کے وہاں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. 15 لاکھ آفیشیل پاپولیشن ہے کہ وہاں کس جگہ میں زمین الاٹ ہو گئی ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ لوگ کب اور کہاں سے آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. گلگت بلتستان میں تقریباً 500 سال پہلے سے ایران کا جو مورل پوئٹ کے نام سے مشہور ہے، اخلاقی شاعر کہتے ہیں، ناصر خسرو. اور ناصر خسرو نے اس وقت وہاں پامیر سائٹ سے، اس سائٹ سے تاجکستان، پامیر سائٹ، ایران، ان سائڈوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہ تبلیغ کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے، 500 سال پہلے سے.
اور وہ اس تبلیغ کے نتیجے میں وہ بھی اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں اور ان کے بھی پیر گزرے ہیں تو وہ اپنی ایک ہسٹری رکھتے ہیں. آپ نے تو ایسے ان کو بھی کر دیا کہ وہ اور تاجکستان والے آمنے سامنے ہیں، ان کو الاٹ کر کے آپ نے تو بالکل ایک ایسے بات کر دی جیسے کہ وہ کوئی 1950-60 کے دہائی میں جو ہے وہ وہاں جا کے سیٹل ہوئے. ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ بھی اپنا ایک زبردست ہسٹری رکھتے ہیں. تو اب یقیناً جو سننے والے ہیں میرے لسنرز، آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ان صاحب نے، اس اسکالر نے کتنا ارسپانسبل بیان جو ہے وہ نیو ٹی وی میں آ کر پرائم ٹائم میں بیٹھ کر داغا ہے. تو یہ میرا میسیج یہ ورلڈ ریلیجن کے فورم سے یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اور یہ اس میں کسی نے مجھے فورس نہیں کیا ہے، کسی نے مجھے یہ میسیج دینے کو نہیں کہا. یہ میرا ایک ورلڈ ریلیجنز کے بارے میں یہ چینل ہے، اس کی وساطت سے میں ریلیجنز، سیکٹیرین، سیکس اور ڈیفرنٹ